Please subscribe Digital India. पैशन से बात करते हैं और आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर आपका आर्गूमेंट भी बड़ा स्ट्रांग है कि जी पाकिस्तान जो है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये सब लोग जिन्होंने इसकी मुखालफत की, इनमें से एक बड़ी अक्सरियत बाद में जो है उन्होंने कहा जी अब पाकिस्तान तो बन गया। जिस तरह हमारे जो है वो सरहद के खान अब्दुल गफ्फार खान साहब हैं या बाचा खान साहब हैं, वली खान हैं, गौस बख्श वज़ीन जो है, इस तरह के बहुत सारे लोगों ने कहा जी अब ये बन गया तो अब मिलजुल के इसी को ठीक करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं तो हुआ। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये कोई हिस्ट्री के मिसकंसेप्शन है या कैसे आप इसको? लेकिन पाकिस्तान बनाया यूपी और बिहार के नवाबों ने, हैदराबाद दक्कन के लोगों ने। उन लोगों को खतरा था कि उनकी हिंदू अक्सरियत पे जो नवाबी थी उसका क्या हशर होगा अगर जमहूरियत आ गई। ठीक। जहां मुसलमान अक्सरियत से रहता था, यानी पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान तो खैर अलग मुल्क था, या बंगाल भी देखिए, वहां तो परेशानी नहीं थी। पाकिस्तान की जरूरत थी उन लोगों को जिनको अपनी हिंदू दुश्मनी और हिंदुस्तान से दुश्मनी, और जो अपने आप को मुगलई सल्तनत के इनहेरिटर समझते थे कि हम अब बहादुर शाह जफर के बाद हम ये बेड़ा उठाएंगे कि हिंदुस्तान पे 1000 साल और हुकूमत करेंगे, और उसके लिए हमें थोड़े अरसे के लिए दारुल इस्लाम में जाना है, वो बनाना है। जैसे शाह वली अल्लाह ने कहा था कि चलो अफगानिस्तान, तो एक पाकिस्तान बनाएंगे। अच्छा। और ये उन लोगों ने बनाया जिनको अपनी ही जो एक तो यूपी के नवाब थे, दूसरे वो लोग जिनको अपनी माँ बाप से शर्मिंदगी थी, जो नए नए मुसलमान हुए थे, जैसे जिना साहब हैं या इकबाल, इन लोगों के तो ये तो सेकंड जनरेशन मुस्लिम्स हैं। उस पर्टिकुलर कंटेम्प्ट जो क्या मोर लॉयल देन द किंग वाला साहब है, जी, उसमें दे कुड नॉट फाइंड अ प्लेस फॉर देमसेल्फ जहां वो बरतरी हासिल कर सके। जब उनकी आइडेंटिटी एक मजहब के नाम पे हो तो वो किसी सूरत अपने आप को माइनॉरिटी नहीं देते। इसमें ना सिर्फ ये बल्कि इस्माइली कम्युनिटी, जिसमें आगा खान, मौजूदा आगा खान के दादा, वो अहमदी मुसलमान, और लखनऊ इस साइड के शिया मुसलमान, इन लोगों को एज सब कम्युनिटीज और एक लिंग्विस्टिक उर्दू बोलने वाले मुसलमानों को अपनी कल्चर को लेके उन्होंने एक अलग मुल्क बनाया, और उसमें जो लोग रहते थे उनको कॉलोनाइज किया, उसको पाकिस्तान को उर्दुस्तान बनाया। और जहां तक पाकिस्तान की लिजिटिमेसी का ताल्लुक है, देखो 1971 में 25 साल के अंदर तय हो गया कि पाकिस्तान वॉज एन एब्सर्ड आइडिया, और वो टूट के खत्म हो गया। जो लोग मेजॉरिटी पाकिस्तान थे उन्होंने अपना नाम बदल के बांग्लादेश कर दिया। बाकी जो ये लोग बचे, ये तो लेफ्ट ओवर्स हैं पाकिस्तान के। देखिए 46। तो ये जो लेफ्ट ओवर्स हैं जी, इन्होंने तो अपने आप को पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है या रियासत है इसके साथ जोड़ दिया है कि कैसे, कहाँ? मतलब जो बादशाह खान ने तो अपनी मरने के बाद कहा कि इस जमीन पे मेरी कब्र नहीं होगी। उनकी लाश जलालाबाद ले जाके दफनाई गई। तो आपका क्या ख्याल है कि अभी तक भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो रियासत और अवाम के दरमियान इस बात पे इत्फाक नहीं है कि पाकिस्तान एक लेजिटिमेट कंट्री के तौर पे इसको चलते रहना चाहिए? पाकिस्तान तो खुद पाकिस्तानी अपने आप को नहीं समझ पाया कि वो कौन है। लेजिटिमेसी की जो बात उस वक्त आएगी जब लोगों को पता वो हैं कौन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो घुमा घुमा के लेके आते हैं कश्मीर का, पाकिस्तान में कश्मीरी जबान नहीं बोली जाती। तो आपका ताल्लुक कश्मीर से है, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में कश्मीरी जबान बोलता है? नहीं, बोलना तो दूर की बात है, समझ में नहीं आती। तो जब एक जेनोसाइड हो कल्चर का कि ऐसा मुल्क बने जिसकी जो नंबर 1 प्रायोरिटी थी कश्मीर, उस जबान को उन्होंने वाइप आउट कर दिया।
کہ آج پاکستان آکوپائڈ کشمیر جس کو میں کہتا ہوں، اور میں اس میں انڈیا کے سٹینڈ کو سپورٹ کرتا ہوں کہ 47 میں the accession to India was a direct result of Pakistan's invasion of the state of Jammu and Kashmir. ٹھیک. یہ ایسی پاکستانی یہی نہیں ابھی تک سمجھتا ہے نا. نہیں، کشمیر کا مسئلہ تو بہت ہی چونکہ لینتھی اور اس کو چھوڑ ڈسکس کرتے ہیں. پنجاب میں مجھے بتائیے کہ آپ نے پنجابی زبان پہ پابندی پنجابی نے خود لگائی جی. نہ ایک اسکول میں بولی جاتی ہے، نہ پنجابی زبان میں کچھ پڑھایا جاتا ہے، نہ ہی کسی مہذب گیدرنگ میں کوئی پنجابی بولتا ہے، کیونکہ پنجابی بولنے کا مطلب ہے کہ وہ آدمی یا تو شراب پیے ہوئے یا گنوار ہے یا کیا کہتے ہیں پیزنٹ ہے، مزارہ کہتے ہیں نا، وہ ہے، اس کیٹیگری کا آدمی ہے، ٹانگا چلانے والا ہے. مہذب آدمی تو اردو بولے گا. آپ نے کراچی میں گجراتی زبان کو جینوسائڈ کیا، جہاں 2 گجراتی کے اخبار نکلتے تھے آج ایک بھی نہیں نکلتا. آپ نے وہاں کچھی زبان کو تباہ کیا، آپ نے وہاں سندھی کو آؤٹ لا کیا. 1972 تک سندھ کا کیپٹل کراچی کے اندر اردو زبان سندھی زبان واز آؤٹ لا. وقفے پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کو سم اپ کروں گا کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہندوستان سے آئے ریلیجس بنیادوں پہ یا لینگوسٹک بنیادوں پہ، انہوں نے آ کے تو پاکستان کی جو لوکل پاپولیشن ہے اس کو کالونیلائز کیا. بالکل. اور وہاں کے جو لوکل کلچرز ہیں، لینگویجز ہیں، وہ ساری جو ہیں ایک طرح سے جو ہے انڈر اوپریشن ہوئی ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو کیا یہ ریاست نے کیا، انڈیویجولز نے نہیں، چونکہ بغیر حکمران طبقات کی آشیرواد یا ان کی منشا کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا تھا. نہیں، یہ کیا ایک باقاعدہ. یہیں سے ہم شروع کریں گے وقفے کے بعد کہ کیا اس میں عوام جو ہے وہ واقعی کوئی پارٹیسپیٹنگ فیکٹر تھے یا یہ صرف ریاست نے جو ہے عوام پہ ایک کانسیپٹ جو ہے اس کو امپوز کیا ہے. تو جب ایک ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے فوراً بعد ہم گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. طارق فتح صاحب، یہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جو یہ اسٹیٹ ورسز پیپل کے درمیان مجھے نظر آتا ہے کہ اس میں عوام اتنے پارٹیسپیٹنگ فیکٹر نہیں تھے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک یہی دوریاں جو عوام اور ریاست کے درمیان ایک تضاد جو ہے وہ موجود ہے؟ یا ریاست کیا ہے؟ ریاست پاکستان کی فوج ہے جی، وہی لوٹ مار کرتی ہے. وہ کہاں سے؟ اس کا بھی موٹو جہاد فی سبیل اللہ ہے. وہی اپنے میزائلوں کے نام براق رکھتا ہے، وہی عبدالی نام کے میزائل رکھتا ہے، جس شخص نے لاہور کو تباہ کیا. لاہور کے ہی لوگ جو ہیں وہ خوشی سے اپنے ہی قاتل اور ریپسٹ کے نام پہ اپنے ہی میزائل رکھتے ہیں. تو یہ تو وہ لوگ ہو گئے. ریاست تو ان پہ کرے گی نا جن کو پتا ہو کہ وہ چاہتے کیا ہیں. پاکستان ہے پنجابی مسلمان اور یو پی کے مہاجر کا ایک جوائنٹ وینچر، جی، جس میں اردو زبان اور اسلام از دا وہیکل or the tools through which they cause oppression. اسی لیے 30 لاکھ بنگالیوں کو مارنے کے بعد بھی اسی فوج کا ابھی تک جو بلڈ تھرسٹینس ہے وہ پوری نہیں ہوئی. تو اب وہ بلوچستان میں قتل عام. تو پاکستان کے جو دانشور یہ کہتے ہیں کہ جی 1947 میں جب ہم نے پاکستان بنایا تو اس وقت فوج تو تھی نہیں، اس وقت تو یہ سارے جو ہے وہ سویلین قائد اعظم کی قیادت میں عام لوگ تھے. جھوٹ بولتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا پاکستان کی فوج نہیں گئی تھی کشمیر میں؟ نہیں، پاکستان کی فوج کشمیر میں گئی تھی اکتوبر 1947 میں، لیکن 14 اگست کو جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان آرمی کا اس وقت بھی کوئی رول آپ سمجھتے ہیں اس میں تھا؟ یا انڈیا پاکستان کی 1/3 of the armed forces of the Indian Army وہ پاکستانی. تو آپ کے خیال میں کہ پاکستان کا یہ جو بھی ڈھانچہ بنا ہے، ایک تو آپ کے خیال میں 1971 میں وہ ڈھانچہ ٹوٹ گیا تھا بنگلہ دیش بننے، لیکن جو بچا کھچا پاکستان ہے اس میں آپ کے یہ جو اعتراضات ہیں کہ مثلا اس میں کلچرل اوپریشن ہے، لینگویجز کا ہے، ناانصافی ہے، فوج کو اننیسیسری قسم کا جو ہے وہ ایک طرح کا حقوق یا پریویلیج حاصل ہے، تو اگر وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے
جس میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سٹل ایک جسٹیفائیبل کنٹری رہ جاتی ہے، یا اس کو اس طرح کرنے کے لیے؟ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت فیٹ کی فیکٹری میں مرسڈیز بن سکتی ہے یا نہیں. میرا جواب یہ ہے کہ جس ملک کی پوری انسانی تاریخ 50,000 سال کے اندر ذکر نہیں ہے، جی، جس ملک کا نام ایک جسے ایکرونم کہتے ہیں، کہ اس کا یعنی 50 سال پہلے بھی ایگزسٹ نہ کرتا ہو، آپ نے آرٹیفیشلی انگریز کے ساتھ مل کے ایک وہ خطہ بنایا کہ تاکہ روس اور کمیونزم 1945 کے بعد جی، ان کا ہندوستان کے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور کانگریس جو الائز تھے ان کے ساتھ کامن بارڈر نہ ہو. نہ پاکستانی اتنا پڑھنا چاہتا، نہ اسے پڑھنے کی تمیز ہے، معاف کیجیے. نہ وہاں کتابیں بکتی ہیں، وہاں کتابیں وزن کے حساب سے بکتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی دانشور، مجھے پرویز حدبوئے یا ایک دو اور جو خالد احمد کے علاوہ تو کوئی مجھے دانشور ملا نہیں ہے. وہ بھی اپنی زبان میں بات نہیں کرتے، کسی اور کی زبان میں بات کرتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فرانسیسی دانشور جرمن میں بات کرے. یہ صرف بدنصیبی پاکستانی ہے کہ ایک گجراتی سپیکنگ دانشور اپنی مادری زبان میں کبھی ذکر ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، تو یہ جو کیونکہ اسے دیہاتی اور جاہل کہا جائے گا اگر وہ اردو نہ بولے. بالکل صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اوریجن جو ہے وہ اس طریقے سے رکھا گیا کہ باقی ساری چیزیں اسی کے مطابق جو ہے وہ ایک غلط اس میں ہو گئی. تو اس کا سلوشن آپ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ پاکستان میں رہنے والے باشندوں کو یا ان کے بچوں کی باعزت زندگی گزارنے کے لیے اور آزادی کے ماحول میں جمہوری طرح ایک انسانیت کی زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان خود بکھر کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بن جائے. جو سری لنکا میں لوگ رہتے ہیں یا مالدیوز میں رہتے ہیں یا بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، نیپال یا بھوٹان میں، ان کی زندگی ہم سے خراب نہیں ہے، بہتری ہے. بنگلہ دیش ایک زبان، ایک کلچر، مائنورٹیز بھی ہیں، سب ہیں، اس کے باوجود وہ انڈیا، پاکستان اور سری لنکا سے اس کی سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ بہتر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بلوچ کا ایک پنجابی سے کیا تعلق ہے؟ انڈیا میں کیونکہ مین انسٹیٹیوشن ان کا کانسٹیٹیوشن ہے، جمہوریت ہے اور ایک روایت ہے 5,000 سال کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو قومیتیں ہیں، بلوچ ہیں، سندھی ہیں، پشتون ہیں یا پنجابی ہیں، ان کو اگر اپنی جو ہے وہ قومی خود مختاری جس کو آپ نہیں آزاد ملک ہونا چاہیے. تو قومی خود مختاری میں ان کو ان کے حقوق محفوظ نہیں ہو سکتے اگر ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن ہو، ڈیموکریٹک حکومت ہو. اس میں جھوٹ کے بیسس پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں فیٹ کی فیکٹری میں مرسیڈیز نہیں بنا سکتے. آپ نے اردو زبان پہ بنایا پاکستان، وہ یو پی کی زبان ہے، کہاں سے آپ اس میں بنا رہے ہیں پاکستان کو؟ کسی بچے کو پٹھان کو اپنی پشتو بولنے پہ فخر تو ہونا چاہیے کہ وہ مہمانوں کے سامنے پشتو بولے تو ماں کو تھپڑ مار دے کہ تمہیں میں اسکول بھیجتی ہوں اس لیے کہ تم ہماری بے عزتی خراب کر رہے ہو. پنجاب میں کبھی آپ نے پنجاب کی اسمبلی میں پنجابی میں تقریر سنی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اس پنجاب میں کوئی بولے کہ پنجابی الاؤڈ نہیں ہے. لوگوں کو جب اپنی ماؤں سے یا اپنی زمین سے شرمندگی ہو تو نہ ماں معاف کرتی نہ وہ زمین معاف کرتی. یہ سر جو بات آپ کر رہے ہیں یہ میں نے پاکستان میں بہت سارے لوگوں سے سنا ہے جو رائٹ تھنکنگ لوگ ہیں. رائٹ تھنکنگ سے مراد رائٹسٹ نہیں بلکہ درست طریقے سے سوچتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ہماری لینگویجز کو کچلا گیا. بہت سارے مذہبی گروپ ہیں وہ چیختے ہیں کہ ہمارے اوپر پابندیاں لگائی گئی، ہمیں وہ جو کہتے ہیں انہوں نے خود پاکستان بنایا. دیکھیں اس وقت اسماعیلی اسی طرح پنجابیوں نے بھی پاکستان بنایا، لیکن پنجابی نے نہیں بنایا سر، نہیں بنایا. پنجابی بھی اس میں نہیں، پنجابیوں نے نہیں بنایا. آپ دیکھیے 1946 کے الیکشن کے ووٹ دیکھیے، آپ کی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں آپ کے پرائم منسٹر کے پاس سیٹ نہیں تھی. ظاہر یونٹسٹ وہ سب آئے 80 سے 90% یو پی، بہار، سی پی، حیدرآباد، مدراس، بمبئی، یہاں کے لوگوں نے، مسلمانوں نے ووٹ دیا مسلم لیگ کو. سرحد میں کانگریس جیتی، پنجاب کے اندر یونینسٹ پارٹی، سندھ میں اللہ بخش سمرو کی گورنمنٹ تھی، کلات تو ویسی خود مختار اور انڈیپینڈنٹ علاقہ تھا. تو پاکستان بنایا انڈیا کے مسلمانوں نے،
اور انڈیا کی زبان لے کے تھوپ دی ہم پہ اور ہماری زبان کو کہہ دیا یہ کچرا ہے. یہ اب ریورس نہیں ہو سکتا. یہ اسی وقت ہوگا جب انسانوں کو، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو اپنی رسپیکٹ کرنے کا طریقہ آتا ہو جس میں وہ جھوٹ نہ بولے کہ وہ کون ہیں، وہ اپنے آپ کو عرب نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو ترک نہ سمجھے. ایک کشمیری اپنی زبان نہ بول سکے، وہ کشمیر کیسا ہوگا جس کے اندر کشمیری نہ بولی جائے؟ صحیح بات ہے. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کے اندر احساس کمتری ڈیولپ کی گئی یا امپوز کی گئی دوسرے الفاظ میں لینگویجز کے حوالے سے، یا جو پولیٹیکل یا کلچرل یا ایون جو اکنامک اوپریشن ہوا، ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، یہ ساری چیزیں آپ کے خیال میں اس ودن کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں اس کا کوئی سلوشن نہیں؟ بالکل نہیں. میں خیر بخش مری اور اس وقت دوسرے ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ تھے بلوچستان سے، عبدالحی بلوچ، جو اب بھی ہیں، جنہوں نے اپوز کیا تھا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو کے خلاف. they did not vote for it. بے تحاشا لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے بعد اس میں ذوالفقار علی بھٹو کی فیشسٹ حکومت یہ کانسٹیٹیوشن پاس کر کے انہی کو مارے گی. جیسے ہی کانسٹیٹیوشن پاس ہوا، فوج کو لا کے انہی بلوچوں کو، اور سرحد کے اندر ارباب سکندر خان خلیل، مفتی محمود کی حکومت اٹھائی گئی. یہ تو پاکستانیوں کو تاریخ نہیں پتا ہوتی. جو آج لوگ ہیں 30-40 سال کی عمر میں، ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ 50s میں کیا ہوا. تو چلو اگر آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ چونکہ اس میں اتنے زیادہ ایشوز ہیں، اتنے زیادہ پرابلمز ہیں کہ اس کو فکس نہیں کیا جا سکتا سوائے ڈسمنٹل کر کے کوئی نئے جو ہے وہ اس کے، تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ جو جدید دنیا کی پالیٹکس ہے اس میں نئے ملک بنانے کا جو کانسیپٹ ہے، نئی ریاستیں ڈیولپ کرنے کا ہے، وہ تو بہت کم ہو رہا ہے. بہت عرصے سے گزشتہ 25 سال میں 10-15 نئے ملک بنے. کیا ایسٹ تیمور آسمان سے تو نہیں گرا نا؟ ایریٹریا کہاں سے آ گیا ملک؟ کوسوو کس نے کہا تھا ملک ہے؟ سلوویکیا کہاں سے آیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کے کسی سلسلے میں جو ہے وہ ایک نئی جو قومیتوں کو ان کے اپنے حقوق دے کے باقول آپ کے اگر ان کو انڈیپینڈنس دی جائے تو یہ مسئلہ جو ہے بھائی وہ تو اپنا خود سارٹ کریں گے نا. ان کو نشہ فوج کا تو نہیں ہوگا. انہیں یہ تو سمجھ میں آئے گا کہ ہندوستانی ہیں یہ سب. ہندوستان پہ، انڈس دریائے سندھ پہ جنم لینے والے لوگوں سے کہا جا رہا ہے اپنی ہسٹری سے نفرت کرو. یہ الٹی گنگا کب تک بہے گی؟ نہیں، وقفے پہ جانے سے پہلے سر ایک چیز میں تھوڑا سا اس کی مزید جو ہے وہ آپ سے وضاحت چاہوں گا جب ہم واپس آئیں گے وقفے سے، کہ یہ جو اس طرح کے ایشوز ہوتے تھے نیشنز کے، نیشنلٹیز کے، چھوٹی چھوٹی قومیتوں کے، یہ تو یورپ میں بھی تھے، امریکہ میں بھی تھے، دنیا کے مختلف بر اعظم میں یہ رہے ہیں. اور ان لوگوں نے ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر جا کے سالہ سال کی جدوجہد کے بعد بہت سارے ایسے پرابلمز جو ہیں ان کو سالو کر دیا. تو کیا اس خطے میں کوئی اس طرح کی گنجائش موجود ہے کہ اگر ایک سچا ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے اور لوگوں کی فری ول جو ہے اس کے تحت ایک انتظامی ڈھانچہ قائم کیا جائے جس میں لوگ بیٹھ کے، جس کو اب سیلف رول کہتے ہیں، تو اپنے معاملات کو خود طے کریں، تو کیا اس میں بھی کوئی ایسی گنجائش نکل سکتی ہے کہ پاکستان کے ایگزسٹنگ ڈھانچے کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ بدل سکتی ہیں؟ جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے آپ اسی پہ مزید اگر روشنی ڈالیں. ایک چھوٹی سی کم بیک. ناظرین، طارق فتح صاحب جو پاکستان کی سچویشن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، وہ ہم نے اس بات پہ، میں نے اپنے سوال پہ ختم کی تھی کہ اگر پاکستان کے اندر ایک سچی ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ قائم ہو، جہاں پہ سیلف رول کے اصول کے تحت لوگوں کو اپنی زندگی کے معاملات خود طے کرنے کا اختیار دیا جائے، تو کیا پاکستان جو ہے وہ اپنی ایگزسٹنگ شکل میں ایک ایسا ملک بن سکتا ہے جس میں یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو 2 ایگزامپل دیا. دنیا میں کوئی 1 بلین چائنیز لوگ ہیں، ان کا ایک ملک ہے. جی ہاں. 300 بلین امریکی ہیں، ان کا ایک ملک ہے. 80 ملین فرینچ ہیں، ان کا ایک ملک ہے. 300 ملین انڈونیشینز کا ایک ملک ہے. آپ مجھے بتائیے 300 ملین عربوں کے کتنے ملک ہیں؟ 22. جی تقریباً یہ
جب 22 ارب ملک جن کی فاؤنڈیشن اسلام پہ ہے، جن کی زبان ایک ہے، مذہب ایک ہے، شکل ایک ہے، حرکتیں ایک ہیں، کھانا ایک ہے، پینے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، جھوٹ بولنے کا طریقہ ایک ہی ہے، جی جی، وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے. تو ہم کچھ چھوٹے خدا کی اولاد ہیں. اور دوسری بات، آپ نے یورپین کنٹریز کی بات کی. ٹرکی نے ایک جینوسائیڈ کیا اور 1 ملین آرمینینز کو مارا جی، اپنے ہی خلافت میں. خلافت عثمانیہ کے آخری دنوں میں 10 لاکھ مار. کیا وہ رہ سکتے تھے ترکی کے لیے؟ آج آرمینیا ایک الگ آزاد ملک ہے جس کا نام آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. آج آذربائیجان ایک ملک ہے، 25 سال پہلے ملک نہیں تھا. قزاقستان کا نام آپ نے سنا ہوگا. ہاں، پرابلم یہ ہے کہ ہم ایز پاکستانی جو ڈائسپورا میں بیٹھے ہیں ان کو برین ڈیمیج کر دیا ہے ہماری آئیڈینٹی سے. جب 22 ارب ملک ہو سکتے ہیں جن کے 22 ووٹ ہیں، تو کس نے کہا ہے کہ پاکستان کے 100 ملین پنجابی اور 50 ملین سندھی اور 20 ملین بلوچ وہ ان کا الگ ملک نہیں ہونا چاہیے؟ جب لکسمبرگ جس میں صرف 5 ملین لوگ رہتے ہیں اور ٹرینیڈاڈ جس میں 1 ملین رہتے ہیں ان کا ملک ہے، تو انہوں نے کیا جرم کیا ہے کہ نہ ان کی مادری زبان؟ اور ان زبانوں کو چھوڑیے جن کو اردو نے قتل عام کیا. مجھے سرائکی کا بتائیے، اس کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ یہی بات جو ہے اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ٹوکنے کا معذرت خواہ ہوں. یہی بات جو ہے کہ لوگوں کی لینگویجز، ان کا کلچر، ان کی قومیتیں، ان کی ہسٹوریکل جو ہیریٹیج ہے، یہ ساری چیزیں چونکہ زیادتی کا شکار ہیں، وہ پراپر جگہ پہ نہیں ہیں جیسے ہونی چاہیے، پروٹیکشن نہیں ہے، یا اس کو فلورش کرنے کے مواقع نہیں ہیں ایگزسٹنگ ڈھانچے میں. ٹھیک ہے، یورپ کے اندر یہی تھا. یورپ میں بھی جو جنگیں ہوئی ایک دوسرے کے یہی کانفلکٹس تھے، لیکن بالآخر اس صدی میں جس میں ہم رہتے ہیں یا اس دور میں، وہاں پہ یورپ نے جا کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم، ایک مشترکہ ڈھانچہ جو ہے وہ کھڑا کیا. نہیں غلط کہہ رہے ہیں آپ. ایک سیکنڈ، یہ جب تک آزاد ملک نہیں ہوئے، جب تک یورپین یونین نہیں بنی، تو گویا یہ پہلے آزاد ہوں گے پھر یہ آپس میں آپ ہندوستان میں نہیں دیکھا 26 زبانیں نہیں ہیں وہاں کہیں موومنٹ آپ نے دیکھی کہ تامل ناڈو کو الگ کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سارے قومیتیں جو ہیں، بلوچی قومیت، سندھی، پشتون، پنجابی، یہ سب آزاد ہوں، تو کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ آزاد ہونے کے بعد یہ ساؤتھ ایشین جو ایک اکنامک یونین ہے یا پولیٹیکل یونین ہے اس میں جا سکتے ہیں؟ وہ آپ کو آج سے کوئی مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ 100 سال لگیں گے. جبکہ انڈیا میں بھی جو ان کے کنسٹیٹیوئنٹ پارٹس ہیں وہ مینیجبل نہیں رہیں گے. اچھا، آپ کو بالکل انڈیا کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ایوری اسٹیٹ از اکول ٹو دی ادر اسٹیٹ. ہر آپ دیکھیے گا 5-10 سال کے بعد ایک نیا اسٹیٹ بنتا ہے. آپ نے چھتیس گڑھ کا نام نہیں سنا ہوگا، اتراکھنڈ کا نام نہیں سنا آپ نے، ہریانہ اسٹیٹ نیا بنا، ہماچل پردیش نیا ہے. وہ علاقے جس کو آپ پنجاب سمجھتے تھے وہ آج الگ اسٹیٹ ہے. اچھا، ابھی جو بنا تلنگانہ کا اسٹیٹ، وہ میچور ملک جن کو پتا ہے کہ وہ ہیں کون، انہیں جانا کون، ان کے یہاں پرابلم سالو ہوتے ہیں عقل سے. وہ ٹرائبل لوگ جن کی ذہنیت 12ویں صدی میں ہے، 21 میں نہیں ہے، ان کو وہ انسلٹ ہوتے ہیں، جوش آتا ہے، بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ کتاب زندگی میں پڑھنا نصیب نہیں ہے ان کو. تو آپ جب انڈیا میں 6 مذہب کے لوگ، 26 زبانیں بولنے والے، 1 بلین لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، جن کی ایک آدمی گجراتی بول رہا ہے، دوسرا تامل بول رہا ہے، آپس میں بات نہیں کر پا رہے. ان کو یہ تو پتا ہے کہ وہ کس خطے میں رہ رہے ہیں، انڈیا بنا کیسے ہے، دریائے سندھ سے ان کی ویداز وہاں سے لکھے گئے. لیکن آپ کے پاکستان میں تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ لاہور شہر رام کے بیٹے کا اور قصور بھی دوسرے بیٹے کا.
जब उन लोगों को जिनको अपनी हेरिटेज का ना पता हो, वो तो दे आर लाइक ब्रेन डेड बेबीज। इनको तो हाथ पकड़ के चलाने वाले लोग हैं जो इसी में लगे में कि हमारा एक मुसलमान 10 हिंदू मार सकते। 4 जंग हारने के बाद वो ये कह रहा है। तो यूरोप उस वक्त यूनियन एक बनाएगा जबकि सबसे छोटा मुल्क और सबसे बड़ा मुल्क का एक ही वोट होगा। कि ग्रीस और जर्मनी की इस वक्त जो आपस में टेंशन है कि कितना पैसा किसने किसको देना है, इक्वलिटी बेसिस पे ना जी। ये तो नहीं कह सकते जर्मनी कि हम पैसे वाले हैं और 80 मिलियन है और तुम भिखारी हो और तुम्हारे पे कम लोग हैं तो तुम्हें ठीक कर देंगे। वहां तो जनरल शरीफ नहीं है ना, कोई बैठा हुआ मूछें लेके ताव दे के बैठा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को बुला, इधर आओ, बैठो, जूते साफ करो मेरे। कौन मना कर सकता है इस बात से कि पाकिस्तान के अंदर एक अनइलेक्टेड डिक्टेटर अयूब खान और जियाउल हक से ज्यादा बुरा आदमी बैठा हुआ है जो पूरा मुल्क चला रहा है विदाउट एनी, यानी उसका एजार किए बगैर प्रैक्टिकली कुछ नहीं। वो तो कल उसने थप्पड़ मार के प्राइम मिनिस्टर को आईएसआई के हेडक्वार्टर बुलवा लिया और तस्वीर फ्लोट कर दी। वो इतने बेशर्म लोग, पंजाबी इस कदर पाकिस्तानी बेगैरत हो गए हैं कि they can't even know who they are। ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी जबान से दुश्मनी है। इसीलिए हर वो शख्स जिसको अपनी मादरी जबान से मोहब्बत होती है वो उनके दुश्मन हो जाते हैं। उनका दुश्मन है। तो ये बताएं, मैं फिर यही सवाल दोहराता हूँ कि अगर इंडियन यूनियन के अंदर मुख्तलिफ जो है वो रियासतें, कामें, कामियतें, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस, तमाम तर कंट्राडिक्शन, तजादात के बावजूद अगर बिल आखिर सेटल डाउन हो सके, पूरे तरीके से तो नहीं लेकिन एक हद तक एक उनके दरमियान हारमोनी अगर आ सकती है, तो उसमें ये क्यों साउथ एशियन यूनियन में पाकिस्तान के जो इलाके हैं। साउथ एशिया वर्ड जाने दे सर, ये बिल्कुल बेकार वर्ड है, ये पोलिटिकली करेक्ट वर्ड है। ये ऐसा ही है कि मिडिल ईस्ट को इंडियन कहते हैं वेस्ट एशिया। अब बेकार की बात है ये। सो लेट्स से इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें। इंडस, आप और हम इंडस पे पैदा हुए। जी जी, चलो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सब हो सकता है। इंडिया का एडवांटेज है कि उसके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, अंबेडकर जी, जो अछूत था, जिसने हिंदू मजहब को रिजेक्ट करके बुद्धिस्ट बना और उसके अवेज उसको धुतकारा नहीं गया, उससे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाया गया। आपके यहाँ जो लॉ मिनिस्टर था उसको जिन्ना साहब ने कैबिनेट मीटिंग से निकाल दिया कि यार तुम हिंदू हो, हम कश्मीर डिस्कस कर रहे हैं, यू आर डिसलॉयल। आपका पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर जाके इंडिया में रेफ्यूजी बना कलकत्ता में जाके। तो कुछ तो तारीख देखिए, उस मुल्क को देखिए कि जहां एक दलित जिसे आप अनटचेबल कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है जी, जहां मौलाना आजाद एजुकेशन मिनिस्टर बनता है, जहां जवाहरलाल नेहरू जिसके रूट्स कश्मीर में हैं वो एक पूरा स्टेट जनरेट करता है कि 25 साल के बाद क्या होगा। उसके अगेंस्ट आपके कुर्ता पजामा, चूड़ीदार पजामा पहनने वाले लियाकत अली खान ने क्या किया? उसने बैन लगा दिया सोहरवर्दी का टू एंटर ईस्ट पाकिस्तान, जहां का वो प्राइम मिनिस्टर था। एंड सोहरवर्दी हैड टू रन टू कराची व्हिच इज ब्रोकन उर्दू to beg to seek an appointment with Muhammad Ali Jinnah, which he got in Lahore, and Jinnah brushed him off. पाकिस्तान बना ही सोहरवर्दी की वजह से, क्योंकि he was Prime Minister of Bengal with the coalition of Hindu Dalit parties. अच्छा, तो आप अंबेडकर के सामने आप खड़ा कर रहे हैं लियाकत अली खान जैसे जाहिर आदमी को। सर, वक्फे पे जाने से पहले एक सवाल मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूँ कि जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये सारे लोग, जिसमें पाकिस्तान के ये सारे इलाके भी शामिल हैं, ये बुनियादी तौर पे नस्ली एतबार से एक लोग हैं, सिवाय सम जो इमिग्रेंट्स हैं वो है, इनकी ज़बानें मिलती जुलती हैं, कल्चर है, खाना पीना है, यानी बिल्कुल एक तरह की समझ लें कि यकसानियत है। तो अगर इंडियन यूनियन के अंदर मौजूद लोग जो हैं वो इस तरह के चमत्कार में, उनकी ज़बान में कहूँगा कि दिखा सकते हैं, तो ये इलाके जो हैं, ये 4 सूबे जो हैं, ये भी तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा रहे हैं हिस्टोरिकली। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? जब हम वक्फे से वापस आएंगे
ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا تو طارق فتح صاحب جو ہے وہ یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے دوبارہ جوڑیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ طارق فتح صاحب، جو سوال میں نے آپ کو کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر انڈین سب کنٹیننٹ کے لوگوں میں اتنی مماثلت ہے تو ایسا کیوں ہے کہ اسی انڈین سب کنٹیننٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ کام نہیں دکھا رہا ہے جو انڈیا میں ہے؟ لیٹ می آنسر دیٹ کوسچن۔ انڈیا میں بھی تاریخ کو جھوٹ لانے میں لوگ ایکٹیو ہیں، لیکن انڈیا کا کمال یہ کہ اس کی میجورٹی جو انٹیلیجنشیا کی ہے وہ جھوٹ بولنے والوں کو دھتکار دیتی ہے۔ اچھا، پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان میں سندھ پہ جس شخص نے حملہ کیا رسول اللہ کی فیملی کا قتل کرنے کے لیے، جس کا نام محمد بن قاسم، جس کو سندھی ہیٹ کرتے ہیں، اس کو یو پی کے مسلمان نے آ کے کہا کہ تم سندھیوں کو کیا پتا محمد بن قاسم ہے، ہم بتائیں گے، اردو بولنے والے ہیں، تو محمد بن قاسم کو ہیرو بنایا۔ جی، جب آپ اس شخص کو اپنا ہیرو بنائیں گے جس نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور جس نے پیغمبر اسلام کی فیملی کے لوگوں کو، جو آپ کا جو مزار ہے کراچی میں غازی میں بھول رہا ہوں کلفٹن پہ جو ہے، ہاں جی، جب ان کا قتل کرنے والے کو آپ کے لوگوں نے کہہ دیا، یو پی والوں نے، کہ یہ ہیرو ہے، تو جھوٹ کتنا بڑا ہوگا جب آپ نے اپنے بچوں کو کہا کہ ہندوستان اور پاکستان جو علاقے ہیں جس پہ حملہ کیا محمود غزنوی نے، وہ ہیرو ہے جس نے آپ کی عورتوں کو ریپ کیا، وہ ہو گئے آپ کے ہیرو۔ اور پھر یہ دہرانا کہ ہم سید ہیں، ہم نقوی ہیں، ہم رضوی ہیں، صدیقی ہیں، what does that mean؟ کہ ہم گھٹیا ہندو نہیں ہیں، ہم اے گریڈ کے مسلمان ہیں، گھوڑے پہ چڑھ کے آئے تھے انویڈرز کے ساتھ۔ کوئی دنیا میں لوگ ہیں جو اپنے ہی انویڈر کو ہیرو مانتے ہوں؟ کہیں مثال ہے اس کی؟ اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ کا سوال درست تھا کہ پاکستان اپنی کانسٹیٹیوشنل ایڈجسٹمنٹ کر کے they would have some self respect۔ یہ تو اپنے ہی دشمن ہیں سر۔ تو ان لوگوں کا سلوشن کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا اس سے مراد یہ جو لوگوں میں جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے یا جو اپنا انہیریٹنس جو ہے یا ہیریٹیج وہ جوڑ رہے ہیں عربوں کے ساتھ، اس کا کیا سلوشن؟ جس دن یہ پاکستان کے شلوار کا ازار بند یا ناڑا جس دن کینچی سے کاٹیں گے یہ شلوار گر جائے گی، یہ سب سچ ہو جائے گا اور جھوٹ نظر آئے گا۔ جو 70 سال 100 سال سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور جس دن پاکستان کا مسلمان اورنگزیب کو نفرت سے دیکھے گا اور دارا شکوک سے پیار کرے گا، اس دن وہ انسان ملے گا۔ وہ لوگ جو ایک قاتل کو، جس نے اپنے باپ کا، بھائی کا، بیٹے کا قتل کیا ہو، اس کو اپنا نمبر 1 انڈین ہیرو مانتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہ شخص دارا شکوک جو لاہور، جو مغلوں میں باقی پنجابی مغل تھا، اس سے نفرت اور اس کے قاتل سے پیار، یہ اسی وقت ہوگا جس دن پنجاب الگ ٹوٹے گا، اس کو پتا چلے گا اس کا پانی آ رہا ہے کشمیر سے، سندھ نیچے سے کہے گا ہم تمہارے ٹریڈ آنے دیں گے اس وقت جب تم انسانوں کی طرح بہیو کرو گے اور تم ہماری ہندو لڑکیوں کو اٹھا کے مسلمان بنانا بند کرو گے۔ جس دن بلوچستان نے کہا گوادر پورٹ سے کچھ نہیں ہلے گا جب تک تم ہم اپنی فوج کو یہاں سے نکالو گے اور اپنے ایٹمی ہتھیار نکالو بلوچستان سے، اس دن پنجاب اور یہ کراچی کے بیٹھے ہوئے مہاجروں کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا پاکستان بنانے کے اندر۔ 10 لاکھ آپ نے مارے 47 میں، 30 لاکھ آپ نے مارے 71 میں، ڈیلی آپ کا 100 آدمی مر رہا ہے۔ کشمیر کی ویلی میں، سری نگر میں، جہاں سے آپ کا اوریجن ہے، وہاں پاکستانیوں نے کتنا پیسہ خرچ کیا قتل عام کرنے کے کہ کشمیری کی زندگی حرام کر دی۔ شام کو لوگ فلموں پہ نہیں جا سکتے۔ یہ فخر ہے ہمارا کہ ہم بمبئی پہ اٹیک کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں کیا۔ یعنی 2 باتیں میں آپ کی اس گفتگو سے سمجھا ہوں، ایک یہ کہ جو
لوگ بر صغیر انڈین سب کنٹیننٹ کا حصہ ہونے کے باوجود اپنے رشتے ناطے تعلق واسطہ اور ایک طرح کی اپنا جو ہے نا وہ الائنس جوڑ رہے ہیں بیرونی ملکوں میں، محمد بن قاسم، عربک دنیا، اس سے ایک مسئلہ یہ ہے جی۔ دوسرا جو ہے وہ یہ جو زیادتیاں ہوئی کہ جو ظلم و تشدد ہوا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق سے جو ہے وہ محروم کیا گیا۔ اگر یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر یہ موجود قومیتیں جو ہیں، یہاں پہ نظام تعلیم جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے، وہ تاریخ کو ایسے پڑھائیں جیسا کہ اس کو پڑھایا جانا چاہیے۔ It's too late. تو اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مرض اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب اس کا علاج جو ہے، آپ کینسر کا علاج کر رہے ہیں اس پروسیس، خدا کا خوف کریں سر۔ یہ مریض پڑا ہوا ہے پلنگ پہ اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بوٹی بوٹی چاٹ لو، یہ کہیں ماؤنٹ سائنائی سے آئی ہے، حضرت موسیٰ نے اس پہ ہاتھ لگایا تھا، اس کی تاثیر سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ کھجور مدینے کی ہے، نہیں۔ جب سرجری کا موقع آتا ہے آپ کو سرجری کرنی پڑتی ہے، جب کیمو تھراپی کرنی ہوتی ہے آپ کو کیمو تھراپی کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ سرجری ہوتی ہے اور یہ جو قومیتیں ہیں ان کو اپنی اپنی انڈیپینڈنس مل جاتی ہے، تو آج کی دنیا میں یہ جو گلوبل ولیج کا تصور ہے کہ کوئی ایک قومیت انڈیپینڈنٹلی کچھ نہیں کرتی، وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں، تو یہ کیسے ڈیولپ ہوگا ان کے درمیان؟ گلوبل ولیج کے اندر گھر ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے، سردار نہیں بیٹھتا ہے محمد علی جناح نام کا کہ یہ ساری کلفٹن کی زمین میری ہے۔ تو گویا اگر ان کو ایز اے قومیت، ان کا قومی تشخص، ان کے قومی حقوق، ان کی قومی خود مختاری تسلیم کر لی جائے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ آف کورس دوستی، تعاون اور محبت سے، میری آپ کی دوستی ایک انسانیت، ایک آئیڈیالوجی یا ایک کامن سٹرگل پہ ہے نا جی، نہ آپ نے مجھ سے لینا نہ میں نے آپ سے لینا۔ یہ ہے سیولائزڈ ہیومن ڈیولپمنٹ۔ ان سیولائزڈ میڈیول ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تم میری قوم کے ہو، امہ کے ہو، اور ہندو سے دشمنی کرنی ہے، یہودی دشمن ہے ہمارا، اس کو مار دو۔ انسانیت اسی وقت آئے گی جب آپ کو ایک انسان دوسرے کو رسپیکٹ کرتا ہے ایز این ایکول، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو۔ اور انڈیا کے پاس وہ کانسٹیٹیوشن ہے جس سے آپ کو انسپریشن لینی چاہیے، اور انڈیا سے آپ دشمنی کرتے ہیں۔ آپ کو انسپریشن کیا ملے گی؟ ایران سے ملے گی، سعودی عربیہ سے ملے گی، افغانستان سے ملے گی۔ آپ رہ رہے ہیں بالکل ایک سونے کی کان کے پاس، اور سونے کی کان کے اندر جا کے آپ کوڑا کرکٹ ڈھونڈ رہے ہیں، بولے یہاں تو کولا ہے ہی نہیں۔ بھائی سونا ڈھونڈنا ہے اور سونے کی کان میں بیٹھے تو سونا اٹھاؤ نا، یہ تو مت کہو کہ یار یہ اس میں کولا۔ تو انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو قومیتوں یا ریاستوں کے حقوق ہیں وہ ان میں کیا مطلب کس اٹ از لنگوسٹک۔ اسی لیے انڈیا کے اندر ہر 5-10 سال کے بعد نیا پروونس بنتا ہے۔ چھتیس گڑھ جو ہے یا اتراکھنڈ ہے یا تلنگانہ ابھی شروع ہوا ہے، اس پہ آپ نے یہ تو نہیں دیکھا کہ پاکستان کا ٹوٹنگ ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے 1 یونٹ جب بنایا تھا 1956 میں، آپ نے ان علاقوں کو، گوادر میں رہنے والے کو کہا کہ تمہارا ویسٹ پاکستان کا کیپٹل لاہور میں ہے، جہاں ایک نواب کالا باغ بیٹھتا ہے جو تمہیں شوٹ کرا دے گا۔ کس خون کا بدلہ آپ جواب دیں گے؟ کس قتل کی سزا آپ لینا چاہتے ہیں؟ وہی ٹکا خان، وہی جنرل اکبر خان، انہوں نے کلات پہ حملہ کیا تھا جنہوں نے بعد میں کیا تھا۔ آپ نے اتنا جھوٹ بولا کہ آج تک ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ پاکستانی فوج نے انویڈ کیا کشمیر کو، اور آفیشلی وہی شخص سچ جاننے کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں، انڈیا نے حملہ کیا تھا۔ وہی یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کہتی ہے کہ پاکستان اپنی پوری فوج اور سویلین کشمیر سے ہٹائے، اور آپ نے اٹھا کے 50,000 چینیوں کو ڈال دیا گلگت بلتستان میں۔ اگر کشمیر آپ کا ہے تو چین کو کیوں دے دیا آپ نے؟ تو جھوٹ اور سچ کی جنگ ہے، اور اس میں جھوٹ جیت نہیں سکتا۔ تو جہاں تک میں سمجھا ہوں سر، آپ کی گفتگو کا جو حاصل جو ہے وہ یا نقطۂ ماسکہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہوا، اس کے پیچھے 2 چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپارٹنٹ تھی۔ ایک تو جو فیکٹر آف فیئرنیس ہے کہ لوگوں کے ساتھ جسٹس نہیں ہوا 2 سطح پہ، ایک تو قوموں اور قومیتوں کی سطح پہ ان کے حقوق جو ہیں ان کو پراپرلی رسپیکٹ نہیں کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک بڑی جو ایجوکیٹڈ باش اور لوگ ہیں وہ اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان میں
مارشل لاز کی وجہ سے، ان ڈیموکریٹک گورنمنٹس کی وجہ سے، بلکہ جو ڈیموکریسی کے تحت بھی الیکٹ ہو کے آئے ان کی بھی انفیئر پریکٹسز کی وجہ سے لوگوں کو وسیع پیمانے پہ ان کے لیکن پھر وہ وہیں رک جاتے ہیں. وہاں پہ رک. آپ اس کا سلوشن تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں کہ اب یہ مرض اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کو کم نہیں کیا جا سکتا ہے. اب اس بات کو میں ناظرین سم اپ کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ دنیا کی تاریخ میں بہت سارے تجربات ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک تجربہ یہ بھی ہے جو طارق فتح صاحب جو ہیں وہ پروپوز کر رہے ہیں کہ جب مرض بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی سرجری کی جاتی ہے. تو سرجری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو ظالم اور جابر قسم کی قوتیں ہیں جنہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، خواہ وہ ملٹری کے روپ میں ہو، خواہ وہ ریاستی بیوروکریسی ہو، خواہ وہ جاگیردار ہوں، خواہ وہ کسی طرح کے بھی جو ایکسپلائٹنگ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے اگر اقتدار جو ہے وہ چھین کے عوام کو دے دیا جائے تو ڈیفینیٹلی عوام جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قومی حقوق کی بھی حفاظت کریں گے. نہیں، ترکی اور ایران ایک ملک کیوں نہیں ہے؟ نہیں، اس میں ایک ملک کی بات نہیں کر رہا. وہ عوام یہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ملک میں نہیں رہنا. وہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. ڈیسائیڈ وہ کرے گا جو اس پہ قبضہ کیا ہوا. آپ نے 1948 میں بلوچستان پہ قبضہ کیا، بلوچ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ قابض کو کیسے نکالنا ہے. یہ طارق فتح صاحب کی